अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 ये है कि बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं। बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। बेफ़ायदा अलम नहीं, ये बेकार गम नहीं। इसके मानी क्या है? बेफ़ायदा का मतलब है यानी जिसका कोई फ़ायदा ना हो। अलम के मानी गम है। बेकार का मतलब फजूल यानी बग़ैर फ़ायदा के या बग़ैर फ़ायदे के। गम नहीं, गम मुसीबत को कहते हैं, तकलीफ़ को कहते हैं। और तौफीक दे खुदा, तौफीक का मतलब हिम्मत दे यानी हौसला दे, तो ये नेमत भी कम नहीं। नेमत की जमा नेम, नेमत की जमा नेम है। नून ऐन मीम, नेम। तो नेमत की जमा नेमतें भी हैं, नेमतों भी हैं। अब इस शेर का मफ़हूम ये बनता है कि ज़िंदगी में गम बेफ़ायदा नहीं है। हकीकत में गम का आना भी किसी नेमत से कम नहीं है। मतलब अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में गम है तो इन गमों का भी फ़ायदा है। और हकीकत में इन गम का आना, किसी भी गम आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। इस शेर में शायर जगह मुरादाबादी कहते हैं कि ज़िंदगी में आने वाली कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, बल्कि इसमें कोई राज पोशीदा होता है। इंसान गम और खुशी में हमेशा खुशी का इंतखाब ही करता है। ये इंसान का दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में गम बिल्कुल ना हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर एक इंसान एक ही तरह की ज़िंदगी मिलनी शुरू हो जाए, मसलन अगर एक इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो इंसान ज़्यादा खुशियों को देख देख कर मतलब थोड़ा सा वो उकता जाता है। और कभी कभार ज़्यादा खुशियाँ मिलने की वजह से इंसान किसी और तरफ भी चला जाता है और नाफरमानियाँ शुरू करता है। तो लिहाजा अगर ज़्यादा खुशियाँ मिल जाए और बिल्कुल गम न मिले तो इंसान तो फिर ये कहेगा कि तो मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगा, लेकिन हमेशा पे तो इंसान को रहना नहीं है। इसी वजह से शायर कहते हैं कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में अगर गम है तो इन गमों का फ़ायदा ज़रूर होता है। इंसान यानी ज़्यादातर खुशी का ही इंतखाब करता है कि उनको मिले तो सिर्फ खुशी ही मिले। गम और आलम को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल होता है और इंसान की बस की बात नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी इंसान पे कोई मुसीबत लाता है तो वो मुसीबत को बर्दाश्त करता है, तब अल्लाह ताला उसके अंदर यानी जो वो सलीयत होती है तो वो इतनी होती है कि वो मुसीबत को बर्दाश्त करता है। और किसी भी इंसान पे अल्लाह ताला उसकी सलाहियत से बढ़कर यानी अगर इस इंसान के अंदर सलाहियत नहीं है और वो अल्लाह ताला गम लाए तो अल्लाह ताला किसी पे इस तरह गम नहीं लाता। और इंसान गम और आलम के आने पर इन्हें परेशान भी होता है। ज़ाहिर ही बात है कि एक इंसान पे अगर वो गम गुजरता है, अगर वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है तो इंसान इन्हें उकता जाता है और कभी कभार इंसान मुख्तलिफ किस्म की बातें शुरू करता है और मतलब इन्हें खुद से मतलब इन्हें चीखता चिल्लाता है कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ही मतलब सिर्फ गम है, बाकी लोग तो खुशियों से मतलब भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसी दिन इंसान को इन्हें ऐसे कलमात से दूर रहना चाहिए। और बाज़ औक़ात ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर मतलब यानी इंसान बेख्तियार कुछ भी कहता है। जिस तरह एक शेर कहते हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है। ज़िंदगी, ये मीर तकी मीर का शेर है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। या इसी तरह यानी मुख्तलिफ शायर जो गुजरे हैं तो वो गमों का कुछ न कुछ मतलब इन्हें मदावा करने, गम को ख़त्म करने के लिए मतलब उनकी जो शायरी हो रही होती हैं। तो इसी वजह से ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान वो अगर ज़्यादा गम उनके ऊपर आ जाए तो वो मतलब ये एक शायर कहते हैं कि इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसे। मतलब इन्हें जो बहादुर शाह जफ़र का जो शेर है कि इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ दें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। मतलब इन्हें वो कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो है
وہ اصل میں انگریزوں کے قید میں تھے، ان کو مقید کیا گیا تھا، جیل میں بند کیا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ رنگون ایک جیل تھا، وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا، اور جب بھیجا گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ تو بادشاہ تھے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ان کو قید کیا گیا، ظاہری بات ہے کہ وہ کسی اور کے قید میں جب آ جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا، تو اس لیے وہ تنگ آ گئے تھے اپنی زندگی سے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے وہ تنگ آ جاتا ہے، اور کبھی کچھ اس انداز سے خدا سے وہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کبھار کچھ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یا رب کئی دیے ہوتے۔ مطلب یعنی میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یا رب کئی دیے ہوتے۔ مطلب اگر میری زندگی میں، اگر میری قسمت میں اتنا غم لکھا تھا، اتنی مصیبتیں لکھی تھی، تو مجھے دل بھی کئی اور دیے ہوتے۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے کئی دل دینے چاہیے تھے۔ مثلا ایک دل سے تو وہ اپنے غم کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا شاعر کبھی کبھار ایسے بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شاعر نے منفرد انداز میں غم کی جو وضاحت کی ہے، تو منفرد کا مطلب دوسروں سے مختلف، اور غم اور عالم کے حوالے سے نیا موضوع سامنے وہ لاتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے کہ یہ غم اور عالم یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو برداشت کرنے کی ہمت ہو تو یہ کسی طور کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غم کیسے نعمت ہو سکتے ہیں، نعمت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ غم اور عالم جب آتے ہیں تو انسان ان کو جب برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی قوتی برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں زندگی کا نئے سبق سکھا کر جاتے ہیں، اور اگر یہ غم کسی غلطی کی وجہ سے ملا ہے تو انسان کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ غلطی دوبارہ نہیں کرتا، یا وہ غلطی دوبارہ دہراتا نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک انسان ایک دفعہ ایک ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ٹھوکر کھانے کی کوشش میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ خود کو بچاؤں گا تاکہ میں دوبارہ ٹھوکر نہ کھاؤں۔ اگر میں اس مصیبت میں اگر میں پھنسا ہوا ہوں، گرفتار ہوں، اور میں اس مصیبت میں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس مصیبت میں گرفتار ہوں، تو لہٰذا وہ دوبارہ ایسا کوئی کام کرے گا نہیں جس مصیبت میں دوبارہ مبتلا ہو جائے۔ اور دوسرا غم ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس میں اپنوں اور غیروں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک انسان ہے، ان پہ مشکل وقت آ جائے، تو اس مشکل وقت میں اگر ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں تو انسان کو وہ کیا ہوتا ہے، انسان ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا جو میرے رشتہ دار ہیں، یا جو میری فیملی ممبرز ہیں، یا جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، یا میرے جو دوست ہیں، جو ہر وقت دوستی کا وہ آواز دیتے تھے، ہر وقت دوستی کہتے تھے، اور دوستی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، دوستی جتاتے تھے، لیکن ابھی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ دوست کیا دوست تھے۔ تو اگر کبھی کبھار اگر کسی انسان پہ مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اگر وہ دوست ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو، شانہ بشانہ ان کے کھڑے نہ ہو، قدم پہ ان کے ساتھ وہ ساتھ نہ دے، اگر ان کے ساتھ ان کے ساتھ مدد نہ کرے، تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے خوشی کے موقع پہ تو ہر انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس پیسوں کی اور دولت کی ریل پیل ہو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہر انسان آپ کے ساتھ قریب ہوتا ہے، ہر انسان جی جان کرتا ہے، ہر انسان ہر انسان ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو میں ہر وقت حاضر، میں 24 گھنٹے حاضر۔ لیکن جب اگر وہ مصیبت، اگر وہ انسان اگر وہ کبھی غریب ہو جائے، ان سے ساری دولت چلی جائے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ سے فقیر بنا دے، تو پھر زیادہ تر لوگوں کا جو سامنا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کی جو مدد کی جو آوازیں ہوتی تھی، تو وہ سارے لوگ ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں، کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، دور سے دور رہنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر کسی انسان پہ اگر مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا مخلص ہے۔ اگر ان کے اندر اخلاص ہے، اگر ان کے اندر پیوریفیکیشن ہے، اگر ان کے اندر خلوص ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ خلوص اگر ایک انسان کے اندر ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ خلوص دل سے گر بور بھی پکارے مجھ کو،
قسم خدا کی کنا رسول آؤں گا. یا اسی طرح فراز احمد فراز کا ایک شعر بھی ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب شاعر ایک شاعر کی جو زندگی تھی، ظاہری بات ہے کہ بڑی مشکل سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. تو خوشی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوشیوں کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا وہ کم ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار خوشیوں کی گھڑیاں کم ہوتی ہیں، اور اگر انسان پہ غم آ جاتا ہے تو وہ ان پہ اگر زیادہ مطلب خوشیوں کی گھڑیاں گزر چکی ہوتی ہیں تو وہ اس سارے خوشیوں کو بھول جاتے ہیں کہ یار یہ تو غم کا جو دوران ہے یہ تو طویل ہو گیا، یہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا. اور خوشی کی گھڑیوں میں مطلب یعنی تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سب آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن غم کے وقت صرف وہی انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی غم کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور جو انسان کو زندگی کو، یا جو انسان کو اور زندگی کو اور جو اصل حقائق ہیں، اصل باتیں ہیں، اور جو سچی باتیں ہیں، جو کھری باتیں ہیں، جو کڑوا سچ ہے، اور نئے تجربات سے انسان کو روشناس کراتا ہے. مطلب اگر ایک انسان پہ اگر مصیبت آ جائے اور پھر وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ رشتہ دار یا ان کے دوست جو پکے دوست ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ میرے دوست نہیں تھا، یہ صرف مطلب یہ نہیں باتوں کے حد تک تھا، عملی لحاظ سے تو میں نے کچھ نہیں کر سکا، اس نے تو مجھے چھوڑ دیا جب بھی میرے اوپر مصیبت آئی تو اس نے تو پہلے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان پہ اگر مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں رشتہ داروں کا، اس مصیبت میں آپ کے دوستوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اگر وہ مصیبت میں اس دوست کا لوگوں کا پتہ چل جائے تو پھر یہ بھی مطلب نعمت سے کم نہیں ہے. کم از کم انسان کو تو پتہ چل جاتا ہے، کم از کم انسان تو پھر آئندہ احتیاط کرے گا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اگر اس انسان پہ اگر وہ اچھا وقت آ جائے تو پھر اگر وہ انسان ان کے قریب آنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کو جانے نہیں دیں گے، یا تو ان کو وہ قریب آنے نہیں دیں گے. کہیں گے کہ یار کل تو میرے اوپر جو مصیبت آئی تھی تم نے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو تم تو کہہ رہے تھے کہ مطلب میں تو پکا دوست ہوں، لیکن تم تو دوست نہیں نکلے اور تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا. کوئی بھی انسان بے سہارا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اگر ایک انسان یہ تیقن کر لے، یہ سچا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کر لے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین جو کارساز ہے، سب سے جو بہترین ہمدرد ہے، سب سے جو بہترین مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو بہرحال کبھی انسان پہ اگر برا وقت آ جائے تو اس انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی انسان کو امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بھی اور مددگار نہیں چھوڑتا. کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح تنہا نہیں چھوڑتا. اگر ایک انسان ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. بہرحال اس شعر کے آخر میں جو تشریح ہے، جو ایک شعر ہے، وہ یہ بھی آپ کو ایک عرض کر دوں کہ مشکل کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہاریے، مشکل کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہاریے، ہمت ہے شرط صاحب، ہمت ہے شرط صاحب، ہمت سے کیا نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. میرے چینل پہ نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتے رہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.